अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकबर बाजवा, ये मोहसिन नकवी साहब का मैं कल आपको बता रहा था कि उन्होंने बताया कि उनका 30 साल पुराना प्लान है सूबे बनाने का, और ये सूबे बन के रहने हैं, इन जमातों को भी हम मना लेंगे, और साथ 1 साल का टाइम दे दिया। ये दो चीजें रिकनसाइल नहीं करती कि यही टाइम है जब सूबे बनने चाहिए और ये अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, लेकिन साथ 1 साल का वक्त दे दिया। ये दो चीजें आपस में जुड़ती नहीं है। मुझे इसमें एक और शायबा जो अब पैदा हुआ है वो ये है कि ये मुमकिन है कि तवज्जो हटाने के लिए, न्यूज साइकिल तब्दील करने के लिए इस वक्त ये मैटर लाया गया हो। हालांकि आना इसने थोड़ी देर बाद में था, बट आप देख लीजिए कि हर तरफ गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान के मेन मसाइल से हटके, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उस सब से हटके सूबों के ऊपर हो गई है। और हर दूसरी जगह के ऊपर सेमिनार, हर दूसरा बंदा उसी पर बात कर रहा है। मैं सरकारी लोगों की बात कर रहा हूँ। तो खैर, ये एक अलग मैटर रह गया, लेकिन सवाल असल जो मैंने आपके सामने उठाना, ये स्मोक स्क्रीन वाली बात पे मैं एंड पे आऊंगा। नया सूबा बना दें जनाब, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें, बड़े इन वोग हैं जनाब ये वर्ड्स। और महसूस ये होता है जब ये बात की जाती है, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अब अवाम की जो हालत जार है उसे हमने ठीक करना है, तो महसूस ये होता है कि मोहसिन नकवी साहब के जो मोहसिन है, मोहसिन नकवी साहब जिनका पैगाम बता रहे हैं, वहां पर ख्याल ये पाया जाता है कि सारा मसला जो है वो सिर्फ नक्शे का है, लकीरें दोबारा इधर से उधर कुछ खींचनी है, नए सूबे बनने हैं, और उसके बाद अवाम की किस्मत बदल जाएगी, पैसे की रेल पेल हो जाएगी और लोगों की जो हालत जार है उन्हीं के वर्ड्स के अंदर वो ठीक हो जाएगी। मैं एक सीधा सवाल यहां पर ये रखता हूं कि क्या वाकई ऐसा होगा? एक बात मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कर दूं, मैं अभी आगे उस पर थोड़ी सी तफसील में बात करूंगा। नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने में कोई खराबी नहीं है, एक तरीका होता है अलबत्ता उसको बनाने का, उस पर भी आज चले बात नहीं करते। ये कितने फायदेमंद हो सकते हैं इस पर कुछ मैं बात करूंगा, लेकिन उसके एक्चुअली व्हाट आई एम द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक टुडे इज कि असल मसाइल नहीं है ये पाकिस्तान के। नक्शे पे आपने चंद लकीरें खींच दी हैं, उससे जो किसानों की सूरत हाल है वो ठीक हो जाएगी, जो इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है पाकिस्तान की वो ठीक हो जाएगी। क्या जो नए सूबे बनेंगे, वो मैं सुन रहा था सोहेल वड़ाइल साहब कहने लगे कि नाम ना चेंज करें, उसे पंजाब 1, पंजाब 2, पंजाब 3, पंजाब 4 कह दें। आप उसे फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 कह दें, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप उसको पंजाब ईस्ट, पंजाब नॉर्थ, पंजाब साउथ, पंजाब सेंट्रल कह दें, उससे क्या फर्क पड़ेगा? सेम गोज फॉर अदर प्रोविंसेस, बाकी सूबों के लिए भी यही मामला रहता है। उससे क्या बिजली का बिल कम हो जाएगा? ये आईपीपीज का जो मसला है, जो बगैर बिजली प्रोड्यूस किए अरबों रुपए आपकी मेरी जेब से निकल रहे हैं, वो मसला तो सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, वो मसला सॉल्व नहीं होगा तो इंडस्ट्री भी ठीक नहीं होगी। आपकी कंपैटिबल प्राइसेस जो दुनिया में हैं, प्रोडक्ट कोई भी आप जो प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, तो भाई दुनिया में आप चूंकि प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी हाई है, आप कंपीट नहीं कर सकते पूरी दुनिया के अंदर। रोटी सस्ती कर देंगे। ये जो आटे का, गंदुम का इस वक्त बहरान चला हुआ है, ये सूबे ज्यादा बनने से खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा ये मुझे नहीं समझ आती है। फिर इंसाफ सबसे इंपॉर्टेंट, जुडिशियल सिस्टम, जिसकी वजह से लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने अभी पिछले रोज से मुराद है कि चंद रोज पहले ये कहा कि जनाब जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके लिए हमें, आपका जो अदालती निजाम है इस पर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल गारंटीज चाहिए। तो उसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि जनाब कमर्शियल कोर्ट बनाते हैं। कमर्शियल कोर्ट बनाएंगे, वो आजाद होगी, बाकी हो ना हो ये आजाद रहेगी, तो बाकी उनको भी एतमाद आ जाएगा इन्वेस्टर्स को कि हाँ नहीं ये आजाद है। हालांकि जज वहां पे भी खुद लगाने होंगे, लेकिन खैर ये नए सूबे बनने से इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये तमाम बातें लगती ऐसे हैं जैसे क्लीशेड है, मुहावरतन हर बंदा ये बातें कर रहा है, लेकिन नहीं। मैं आपके सामने एक नंबर रखता हूं, उससे आपको असल अंदाजा होगा कि मसला नक्शे का नहीं है, खेल कुछ और है। और वो नंबर है $25 बिलियन एवरी ईयर, $25 अरब हर साल। ये इतनी सारी जो दौलत है ना, और ये मैं मिनिमम नंबर बता रहा हूं अभी आपको, ये दिस इज द फ्लोर, ये मिनिमम नंबर। $25 बिलियन ये मुल्क का एक मखसूस तबका, उसे आप ताकतवर तबका कह लीजिए, उसे आप इलीट कह लीजिए, उसे आप अशराफिया कह लीजिए, उसे आप बदमाशिया कह लीजिए, ये जो तबका है ना वो छोटा सा तबका, ये $25 बिलियन मिनिमम ये अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेता है, अपने जाती फायदे की तरफ, अपने मतलब अपनी जेबें भर लेता है उसके साथ। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो स्टेट है ना उसकी ताकत तक, स्टेट तक इनकी एक्सेस है। दिस इज द प्रॉब्लम। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का इस वक्त ये है, किसी दर्जे में आप इसको इलीट कैप्चर कह सकते हैं। फिर मैं अगेन दोबारा अर्ज कर दूं, ये जो $25 बिलियन हैं, ये वो हैं कि जो नजर आ रहे हैं, ये जो ऑन पेपर है, जो इसके अलावा है वो इससे कहीं बड़ा नंबर है, वो मैं अभी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा।
اب ایک اور ویسے چھوٹا سا سوال ہے, یہ نئے صوبے بنتے ہیں 20 بنا لیں 25 بنا لیں, دل کرے 50 بنا لیں, بلکہ ٹوٹل ایسا کریں 50 ہی کر لیتے ہیں, ان کو امریکہ کے برابر کر لیتے ہیں, جھنڈا بھی اسی طرح کا بنا لیتے ہیں, ستارے اس کے اندر پھر اور ایڈ کر لیں گے, خیر اینی ویز جو بھی کریں. یہ نئے صوبے جو ہیں کیا یہ $25 بلین کو ٹچ کریں گے, ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے؟ ویسے یہ بات ہے کہ اس کا جواب میرا خیال ہے سب کو معلوم ہونا چاہیے. ہر رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اچھا ٹھیک کرنا ہوتا تو ابھی تک ٹھیک کر لیا ہوتا. یہ کرنا نہیں ہے. وہ کیوں نہیں کرنا وہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. لیکن وہ لوگوں کو, دوستوں کو جو اعتراض رہتا ہے کہ جناب یہ نئے صوبے والی جو تجویز ہے یہ کوئی نئی تجویز بھی نہیں ہے, اس کو تو عمران خان صاحب بھی کہتے تھے, اس سے پہلے سرائیکی صوبہ, ہزارہ, بہاولپور, یہ بحثیں تو جناب ڈیکڈ سے چل رہی ہیں. میں بھی انتظامی اکائیاں جو ہیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں, وہ جتنے چھوٹے ہوں, حکومت عوام کے قریب آتی ہے, اصولی طور پر یہ بات اچھی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس ایک اور سسٹم بھی ہے, بلدیاتی نظام ہے, آپ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے. بٹ سوال یہ ہے کہ طاقتور لوگ اس قسم کی جو اصلاح ہے, نیو پروونسز, ایڈمنسٹریٹو یونٹس, وہ ان پہ اتنے مائل کیوں نظر آتے ہیں, اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نظر کیوں آتے ہیں؟ وہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ یہ ایک ڈرمیٹک چیز ہے. اور طاقتوروں کو, کسی کو بھی, ملکی, میں تمام طاقتور لوگوں کی بات کر رہا ہوں, انہیں نا پھر اس کی جب یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے نا کہ نقشہ چینج کر دیں, نقشہ بدلنا آسان ہے نا, اس کی انہیں خود کوئی قیمت نہیں چکانی پڑتی, ایون اداروں کو. اچھا مشکل وہ ہے کہ جس کا نام کوئی نہیں لیتا, وہ یہ ہے کہ معیشت پر قبضہ کس کا ہے, اور وہ قبضہ کیسے ٹوٹے گا جس ایلیٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا سوچ لیجئے, ایک نیا صوبہ بنتا ہے تو آف کورس کیا ہوگا, نئی اسمبلی بھی بنے گی. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں بلڈنگز موجود ہیں, وہ بنا لیں گے, لیکن خرچہ تو کچھ ہونا نا, نیا وزیر اعلیٰ ہوگا, نئے وزراء ہوں گے, نئے سیکرٹریز ہوں گے, نئے ان کے پروٹوکول ہوں گے, پھر اور ٹھیکے چلیں گے. اور یہ کرسیاں کس کس کے پاس جائیں گی؟ کہ یقیناً انہیں پرانے لوگوں کے پاس جائیں گی جو پہلے سے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو قابض ہے پاکستان کے اوپر. اچھا جی نقشہ بدل جائے گا, چہرے وہی رہیں گے, کیونکہ الیکشن تو فری اینڈ فیئر ہونے نہیں ہے, وہ ممکن نہیں ہے. وہ وہاں پہ آ کے عمران خان کا مسئلہ آ جاتا ہے. پاکستان کی اگر میں بات کروں تو وہ قبضہ تو وہیں کا وہیں پہ رہے گا. وہ جو ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. بحث کرواتے رہیں اس کے اوپر کہ پاکستان کے تمام دکھ دلدر دور ہو جانے ہیں نئے صوبے بننے سے, لیکن جس چیز کو سب سے پہلے ٹیکنگ دا بل بائی دا ہارنز, وہ جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ کام تو نہیں ہے. حقیقت میرا خیال ہے جو طاقت میں وہ جانتے ہیں. حقیقت ہے $25 بلین, $25 ارب. یوسف نظر صاحب ہیں, اکانومسٹ ہیں, سٹی بینک کے ساتھ منسلک رہے ہیں. انہوں نے حال ہی میں ایک آرٹیکل لکھا انہوں نے ایلیٹ کیپچر پر, یہی اشرافیہ کے قبضے کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ سالانہ جو لاگت ہے اس کی وہ کم از کم 6.7 ٹریلین روپیز بنتی ہے. 6.7 ٹریلین روپیز یہ ایلیٹ کا جو قبضہ ہے. یعنی کہ ہماری معیشت کا تقریباً 5.8%. اچھا یہ نمبر کہاں سے آتا ہے؟ تقریباً 2.4 ٹریلین روپے صرف ٹیکس میں دی گئی چھوٹ ہے اس ٹوٹل نمبر کے اندر. اور صرف ٹیکس میں جو چھوٹ دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں؟ طاقتوروں کو, مختلف اداروں کو, مختلف بزنس مینز کو, مختلف کنگلومریٹس کو. یہ سب وہ والا معاملہ ہے. 2 ٹریلین سے زیادہ یہ جو آئی پی پیز کی میں بات کر رہا تھا بجلی کے شعبے میں, وہاں پر کیپیسٹی پیمنٹس ہیں 2 ٹریلین سے زیادہ. 800 ارب سے اوپر سرکاری ادارے جو ہیں, کئی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں, وہ خساروں کے اندر چل رہے ہیں. یہاں پر اصل بات آتی ہے, وہ یوسف نظر صاحب نے بھی لکھی ہے. وہ یہ بات جو میں آپ سے پہلے کر رہا تھا کہ یہ کوئی حتمی گنتی نہیں ہے, یہ صرف ایک فلور ہے, بس اتنا ہے جتنا یہ میجر کیا جا سکتا ہے, کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ سب سے بڑی جو منتقلیاں ہیں نا, جو یہ پیسہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے اور اس ایلیٹ کے ہاتھوں میں اس رینٹ سیکنگ سٹرکچر میں گھوم رہا ہے, وہ کھاتوں میں آتا ہی نہیں ہے. وہ کیسے ہوتا ہے جناب؟ وہ زمین کے ذریعے ہوتا ہے, لینڈ کے ذریعے ہوتا ہے, پروٹیکٹڈ مارکیٹس کے ذریعے ہوتا ہے. یہ جو چینی, گندم, آپ کو سب معاملہ نظر آ رہا ہے, یوں ہوتا ہے. وہ ٹھیکوں کے ذریعے ہوتا ہے. اشرافیہ کو ملتے ہیں, وہ آپس میں مل کے کھا پی کے بانٹ لیتے ہیں, باقی اس کے بعد بل ہمیں دینے پڑتے ہیں, ٹیکس ہمیں دینے پڑتے ہیں. اچھا جب یہ سب کچھ ہم شامل کرتے ہیں نا, تو یہ جو اندازہ ہے نا یہ کہ یہ ٹوٹل کتنا کھا پی جاتے ہیں یا اسٹیٹ کتنے سے چلتی ہے, وہ ہے 8 سے 9.5% تک. یعنی آپ کی معیشت کا 8.5 to 9%. اس کا مطلب ہے 36 سے 43 بلین ڈالرز اینولی تک.
میں ابھی تھوڑی دیر پہلے $25 بلین کا نمبر دے رہا تھا. یہ جب باقی چیزیں آپ ایڈ کرتے ہیں تو ایک محتاط اندازہ, اور یوسف نظر صاحب کو میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں, وہ $36 to 43 بلین پر ایئر چلا جاتا ہے معاملہ. یہاں پر ذرا غور کریں آپ, یہ ایلیٹ کلچر. اچھا یہ بھی ایک ریٹوریکل سا یا پھر محاورہ سا بن گیا ہوا ہے, کلیشیڈ ورڈ ہے, لیکن ہے ایسا ہی. اس میں ہر بار جو نا ہر مرتبہ براہ راست اس میں چوری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے کرپشن کرنی ہے. یہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب سیاسی اثر و رسوخ کسی کو فائدہ دلا دے, اور جہاں پر فری مارکیٹ نہ ملتی ہو, مسابقت آپ جس کو کہہ لیں, وہ آپ اور دوسروں کو نہیں مل رہا, لیکن آپ چونکہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں آپ فائدہ اٹھا دیں گے. اس طرح کے کئی کیسز ہیں, درجنوں کیسز ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ریاست یعنی اسٹیٹ کے صرف قریب ہونا وہ ایک اتنا منافع بخش کام ہے کہ اس سے منافع بخش کام اور کوئی ہے نہیں اس ملک کے اندر. وہ جو ہے نا امریکن ڈریم, یہ پاکستانی ڈریم ہے, لیکن اس کا نقصان ہے. امریکن ڈریم سے وہ پورا ملک اٹھتا ہے, یہاں سے صرف یہ چند لوگ اشرافیہ بدماشیہ یہ اٹھ رہے ہیں, باقی ملک نیچے سے نیچے جاتا جائے گا. صوبے اس کا حل نہیں ہے. میں اس آرگیومنٹ کو تھوڑا مزید کھولتا ہوں, پھر دوبارہ صوبوں کے اوپر آ جاتے ہیں. یوسف نظر صاحب کی کوئی اکیلی آواز نہیں ہے. یو این نے 2021 میں پہلی دفعہ یہ جو نمبر ہے نا, یہ یو این نے سب سے پہلی دفعہ اس کو میجر کیا تھا کہ یہ نمبر کیا ہے. یہ اس وقت $17.5 ارب بتایا گیا تھا 2021 میں, کہ $17.5 ارب ایلیٹ, مختلف طبقے ایلیٹ کے کھا پی جاتے ہیں. یہ آپس میں چونکہ وہ اسٹیٹ کے قریب ہیں, یعنی کہ وہ اپنی طرف ڈائیورٹ کر لیتے ہیں ان ون وے اور ان این ادر. آئی ایم ایف نے جو ابھی تازہ رپورٹ ہے اس میں بھی جو گورننس اور جو وہ بدعنوانی کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر جو لاگت بتاتے ہیں بدعنوانی, میل پریکٹسز جو آپ کی فائنینشیل ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں جناب جی ڈی پی کے تقریباً 6.5% کے قریب جو ہے نا یہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے یہ سب پیسہ. یہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے, یہ وہ ادارہ ہے کہ جو ہمیں قرض دیتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ رقم جو ہے نا یہ لیک کہاں سے ہو رہی ہے, رسک کہاں سے رہی ہے. یہ رقم اگر بیچ میں ہو تو $1.5-7 بلین کا پروگرام مل گیا, بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہم. اور یہ دوسری طرف کیا چل رہا ہے معاملہ اس وقت کرنٹلی, میں نے آپ کو بتایا $36 to 43 بلین کھبے سجے ادھر ادھر. اب آپ سوچیں گے کہ جناب یہ اتنے بڑے اعداد ہیں, عام آدمی کا, میرا آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ تو میری رائے یہ کہ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ سے اور مجھ سے تو ان کا تعلق ہے, بہت گہرا تعلق ہے. اس قبضے کی قیمت جو ہے, اس کیپچر کی قیمت جو ہے وہ ہم روز چکاتے ہیں. آپ جب ہر دفعہ چینی خریدتے ہیں تو وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے یاد کریں نا ذرا, وہ جو چینی کی جو شوگر ملز جو ہیں ان کی جو ایسوسیشن ہے اس پر ایک جرمانہ عائد کیا تھا. وہ نمبر میں نے یہاں پر کہیں نوٹ کیا تھا, ان پر $44 ارب کا 44 بلین کا جرمانہ لگایا تھا. جرمانہ کیا تھا؟ وہ مبینہ طور پہ یہ ہوا کہ وہ فاطمہ شوگر مل میں بیٹھ کے وہ قیمتیں آپس میں طے کر رہے تھے. اچھا وہی پرانی کہانیاں کہ جناب پہلے وہ کہتے ہیں جناب سرپلس ہوگی یہ باہر نکال دیں, باہر نکلتی کہتے ہیں شارٹیج ہوگی, شارٹیج ہوتی ہے قیمتیں بڑھتی ہیں. انہی چند خاندانوں کی جن کی شوگر ملز ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ کے اندر بھی ہے. آگے آ جائیے, مختلف بزنسز ہیں. اب آپ سیمنٹ جب خریدتے ہیں اس پہ ایک الگ جرمانہ ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن وہ آپ کو مجھے ادا کرنا پڑتا ہے. سیمنٹ انڈسٹری کے اندر بھی, آپ کار انڈسٹری کے اندر چلے جائیں, آپ برسوں سے سالوں سے جو امپورٹ پہ پابندیاں ہیں اسی انڈسٹری کے حوالے سے, اور جو بھاری ٹیکسز ہیں وہ آپ کو دنیا سے بہت زیادہ مہنگے ہیں. ایسا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اور معیار بالکل ہی تین ڈبہ, جو پاکستان کے اندر گاڑیوں کی میں بات کر رہا ہوں جو پروڈیوس ہوتی تھی, یہ سب کہاں پہ جا رہا تھا؟ یہ سب کیوں ہو رہا تھا اتنے سال سے؟ یہی ریزن ہے اس کی. یہ تو ابھی آئی ایم ایف نے تھوڑا سا امپورٹ کھلوائی ہے, لیکن اینی ویز سب سے بڑی جو یہاں پر پھر اگین لیکیج میں اس کو کہوں گا, وہ خاموش سبسڈی جو نظر نہیں آ رہی ہوتی, وہ ہے اسٹیٹ لینڈ, ریاستی زمین. وہ شہری بھی ہے, اربن بھی ہے, رورل بھی ہے, زرعی بھی ہے. ایون ہم اپنی گرین لینڈ اجاڑ دی ہوئی, ہم نے بازار سے کم قیمت پہ, یہ بازار سے کہیں کم قیمت پر یہ اسٹیٹ لینڈ جو نا یہ بانٹ دی جاتی ہے. یہ بڑے بڑے سرکاری محلات اور جم خاناز اور کلبز اور سرکاری رہائش گاہ, یہ تو اپنی جگہ پہ ہے, یہ ایک اور ہی کھاتا ہے. یہ ڈالنے تو پتہ نہیں اور کتنے ارب بڑھ جائیں گے, لیکن یہ جو لیز چیز پہ دی جاتی نا, ان میں مستفید جو ان سے ہوتے ہیں یا بیچ دی جاتی ہیں اونے پونے, ہمیں ادھر ادھر نکال دی. ان میں ریاستی ادارے بھی ہیں جناب, میں کیا کروں, ہیں ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں, بڑے بڑے باس اور ڈیولپرز ہیں, بیوروکریسی جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا, یہ سب وہ اس کے اندر شامل ہے. سب اس بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھو رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے, بہت بڑی رقم ہے, لیکن اس پہ کیوں نہیں کوئی کچھ بول رہا؟ یہ اصل مسائل تو پاکستان کے یہ جو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جو دکھ دلدر عوام کے ہیں
وہ جو حالت زار ٹھیک کرنی ہے حضور وہ یہاں سے ٹھیک ہوگی, اس کے علاوہ کیسے ٹھیک ہوگی, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور پتہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ادھر بھی ہے, اسی وجہ سے میں نے لاسٹ وہ جو پوائنٹ رکھا ہوا ہے, آئی تھنک ناؤ آئی ہیو اسٹارٹڈ ٹو بلیو کہ یہ دس از اے اسموک اسکرین. 1 سال کا وقت ملا ہوا ہے اور یہ اگلے ٹینیور میں جا کے سب معاملہ ہونا ہے. اس وقت نیوز سائیکل چینج کرنا ہے, بٹ وہ میں اینڈ پہ بات کرتا ہوں. کراچی میں ایک بڑا ہاؤسنگ منصوبہ, اس کی زمین کے بارے میں سپریم کورٹ نے, آپ کو یاد ہے نا, وہ کہا تھا کہ جناب یہ بے قاعدگی سے حاصل کی گئی. پھر 460 ارب کا ان کو جناب نے کہا تھا کہ یہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی, اتنا دے دیں آپ. اچھا وہ ایک سیٹلمنٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اور وہ بھی اس کی وجہ بھی پولیٹیکل تھی. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ جو فیڈرل منسٹریز ہیں, یہ ان کے بہت ساری ایسی ہیں کہ جن کو ان کا پورا جو ان کا ایئرلی بجٹ ہے نا اس سے بڑا ہے یہ جو ادھر کھانچا لگا ہوا تھا, اور اس طرح کے اور بہت سارے ہیں. ایک انٹرنیشنل رپورٹ آپ کو یاد ہوگی, اس میں سامنے آیا تھا کہ تقریباً نمبر اس کے کیا تھے, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, خبر آپ نے یقیناً سنی ہوگی. وہ سامنے یہ آیا تھا کہ 17,000 پاکستانی ہیں دبئی کے اندر, ان کی پاکستانیوں کی جناب 17,000 پاکستانیوں کی دبئی میں 30,000 سے زیادہ جائیدادیں ہیں, 30,000 سے زیادہ جائیدادیں. اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کر لیں اور صرف جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ, 30 ڈیوائڈیڈ بائی 17, مطلب ایک بندے کی 1 سے زیادہ جائیدادیں ہیں دبئی کے اندر, یہ 17,000 جو ہیں. اور ان کی جو اس وقت کاسٹ مالیت جو تھی, یہ مطلب ہاؤ مچ آر دے ویلیوڈ ایٹ, وہ تقریباً $11 بلین تھی. یہ دولت وہاں پہ باہر کیسے نکلی ہے؟ ابھی 3 سال میں محسن نقوی صاحب نے بتایا کہ جناب 100 ارب ویسے بھی نکل گیا ہوا, لیکن اینی ویز 11 ارب ڈالرز کی وہاں پہ پاکستانیوں کی پراپرٹیز ہیں. یہ وہ دولت ہے جو بنی یہاں پر تھی لیکن یہاں کے نظام میں نہیں آئی, باہر نکل گئی ہے. اس کا بل کون بھرتا ہے حضور؟ اس کا بل آپ اور میں بھرتے ہیں پیٹرول کی لیوی میں, جو کہ نئے صوبے بنانے سے قطعاً ختم نہیں ہوگی. آپ بجلی میں سرچارج ادا کرتے ہیں, وہ نئے صوبے بنانے سے ختم نہیں ہوگی. اس پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ یہی میرا سوال ہے. آپ جو انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں, ایک موٹر سائیکل والا, بلکہ ایک پیدل چلنے والا, بلکہ ایک وہ شخص جس کے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, وہ بھی اتنا ہی انڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے جتنی یہ اشرافیہ اور بدماشیاں دے رہی ہیں. یہ اس سب نظام کو چلاتا کون ہے یہ سب کو پتا ہے. جو طاقتور کو تحفظ دیتا ہے اور بوجھ آپ پہ اور مجھ پہ ڈالتا ہے, یہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کھل رہی؟ یہ صوبوں والا معاملہ ہی کیوں, اور صوبوں سے پھر یہ تاثر دینا کہ سب مسائل کا حل اسی کے اندر ہے. تو مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ سب مسائل کا حل اس میں کیسے ہو سکتا ہے. وہ ویسے تو 3-4 شعر ہیں نا علامہ اقبال کے, وہ ہر بات کے اوپر فٹ کرنے ہوتے ہیں, کبھی ادھر فٹ, وہ ملت شلت والے جتنے ہیں وہ ادھر ادھر فٹ ہو جاتے ہیں. باقی وہ اپنی مرضی کے. یہی معاملہ کچھ اور کوٹیشنز کا, کوٹس کا بھی ہے مختلف جگہوں سے, میں اتنی بات کروں گا. لیکن وہ اقبال نے کہا تھا کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی, یا روٹی ہے غالباً میرا خیال ہے, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. تو آپ سوچیں گے یہ 100 سال پرانا معاملہ ہے, بلکہ 100 سے بھی زیادہ, 1 صدی سے زیادہ پرانا یہ غصہ ہے. آج بھی اتنا ہی تازہ ہے یہاں پہ عوام میں, مسائل بھی اسی کے اسی طرح. اس کی وجہ تب بھی لیڈ کیپچر تھا, اب بھی لیڈ کیپچر ہے. ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. اب یہاں پر اگر تھوڑا سا ہم ٹھہریں, کیونکہ اصل بات میری رائے میں یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ it has all been counted, گنا ہوا یہ سب کچھ. اقوام متحدہ اور UN کا جو میں ذکر کر رہا تھا, IMF ہو, ایون اکانومسٹس ہیں, ہماری اپنی رپورٹس ہیں, تقریریں موجود ہیں, یہ سب کچھ یہیں پہ ہے. لیکن بات اس پر نہیں ہو رہی. نئے صوبے, اچھا نئے صوبے یہ والا قبضہ تو نہیں چھڑوائیں گے اگر کسی کا یہ خیال ہے. کسی کا ویسے یہ خیال نہیں ہے. جو بنانا چاہ رہے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ معاملہ یوں نہیں ہونا, لیکن وہ آسان ہے نا, اس کی قیمت نہیں ادا کرنی پڑتی, قیمت لوگوں کو ہی ادا کرنی پڑتی ہے. تو بات یوں ہے کہ لوگوں کو چھوٹا سمجھنا اور باتیں لوگوں کی پریشانیوں کی کرنا, یہ کمال کا سانچہ یہ آپ کو ایلیٹ کے اندر ہی ملتا ہے, بیوروکریسی میں ملتا ہے. یہ ہمارے بیوروکریٹس کی ہم بات کر لیتے ہیں, وہ جو سول سروس ہے, میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں, یہ جنرلسٹ ہے. اس کو پتا ہے کہ معدنیات میں کیا معاملہ ہے, اس کو پتا ہے کہ فشریز کیسے چل رہی ہیں, اس کو پتا ہے ایگریکلچر کیسے چلنا ہے, اس کو پتا ہے فوڈ سیکورٹی کا کیا معاملہ ہے, اس کو انرجی کا بھی پتا ہے. مطلب کمال ہوگی, پوری دنیا کے اندر کہاں ہوتا ہے ایسے, لیکن یہاں پر ہو رہا ہے. اس کو نہیں ٹھیک کرنا کسی نے. اچھا پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, وہ اتنی تیزی سے تعیناتیاں ہوتی ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں کہ ایک شعبے میں وہ جاتا ہے, وہاں پہ جا کے وہ تھوڑی سی ڈیپتھ پیدا کرتا ہے, ادھر سے اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. ریزن پیچھے مور آفن دین ناٹ کیا ہوتی ہے, حکم نہیں مانا. جیسے میں چاہ رہا ہوں اس طرح سے چلائے, جو اوتھ کے اندر لکھا ہوا ہے نا ان کے بیوروکریٹس کے, وہ جس بھی مرضی ادارے سے ہوں,
اس پر عمل نہیں کرنا. سو لہٰذا خیر وہ صلاحیت جہاں پہ پیدا کرتے ہیں ہمارے سول بیوروکریٹس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں, ان کو وہاں سے ٹرانسفر پوسٹنگ, اس کی وجہ سے صورتحال بنتی نہیں ہے. اور پھر مزاج سب کا بادشاہانہ ہے. یہ جتنی اس ایلیٹ کے اندر بیوروکریسی بھی آتی ہے, ادارے بھی آتے ہیں کچھ. کبھی غور کیجیے گا کہ ایک افسر کسی طاقتور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ ایسے جھکا ہوگا, ہاتھ بندھے ہوں گے, ہلکی سی مسکراہٹ ہوگی, تبسم چہرے پر پھیلا ہوگا, گو کہ زہر آلود ہوگا, لیکن ہاتھ باندھے ہوں گے. یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن اس سے بہت سارا کچھ پتا چلتا ہے. جو عوام کے حقیقی نمائندے ہیں, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا, اور باقی مطلب ہی از اے ٹاپ لائر آف دا کنٹری. ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا جنرل سیکرٹری سامنے بیٹھا ہوا, اور ڈی سی صاحب کرسی کے اوپر جھولے لے رہے تھے, اور جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ بھی آپ نے دیکھی کہ وہ صورت وہاں پہ وہ نظر کیا آ رہا تھا کہ مطلب دوسری طرف وہ کسی طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے تو ان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی, وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی. ابھی چند روز پہلے وہ بارش ہو رہی تھی, ایک اے سی صاحب ہے وہ دورہ کرنے گئی ہیں, ریڈ کارپٹ مل گیا ان کو وہاں پہ, جناب ریڈ کارپٹ پہ آئے, بارش ہو رہی ہے. حیرت ہے. اور یہ اے سی ہیں, یہ ابھی لوسٹ ابھی انہوں نے چیف سیکرٹری پتہ نہیں بننا ہے کہ نہیں بننا, لیکن بہرحال انہوں نے ابھی 17ویں گریڈ سے انہوں نے 21ویں 22ویں گریڈ تک جانا ہے, تب تک پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا, سمجھ سے باہر ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کے ساتھ ہے, ہر دوسرا بندہ یہاں پہ اسی طرح کے پروٹوکول کا تقاضا کرنے بیٹھا ہوا ہے. آپ کے اور میرے پیسے کے اوپر اس پر کوئی بات نہیں کرتا. نئے صوبے بنا لیں گے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایوب خان صاحب تھے, سینڈ ہرسٹ سے وہ تربیت یافتہ تھے, یعنی کہ وہ برٹش فوج کی روایات میں ڈھلے ہوئے, پڑھے لکھے, اور ملک کے وہ پہلے فیلڈ مارشل بنے. دیکھنے میں وہ بڑے ماڈرن کہہ لیجیے آپ ان کو, ویسٹرن کہہ لیجیے آپ ان کو, ایک بڑا پڑھا لکھا, ظاہر ہے کہ وہ انگریز ٹرینڈ بریڈ تھی, وہ کریڈ تھی. خیر ان کے اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا تو وہ ریاست کو انہوں نے ایک ذاتی ملکیت کی طرح چلایا. وہ کہا جی ہمارے عوام ابھی جمہوریت کے قابل نہیں ہے. اچھا, یہ منطق جو ہے یہ اسی سانچے سے پھوٹتی ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ آپ کون, لوگ کون, غیر ملکی تربیت ہونے سے, باہر کی آکسفورڈ سے, برکلی سے, ادھر سے پڑھنے سے, شاندار وردیاں پہننے سے وہ مینٹیلٹی یہاں پر چینج نہیں ہوتی. لیکن اور یہ سیاسی خانوادوں کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ جن دو خاندانوں کو محسن نقوی صاحب انڈائٹ کر رہے تھے ان کا بھی یہی معاملہ ہے. وہ بھی کہاں بندے کو بندہ سمجھتے ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ نے اب جا کے کچھ میٹنگز کرنا شروع کی ہیں جب یہ سب خبریں آئی ہیں اپنے ضلعوں کے جو ان کے لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ, وہ ایسے سر جھکا کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. پنجاب اسمبلی کے اندر آپ نے پکچرز دیکھی ہوں. یہی معاملہ زرداری فیملی کا ہے, بھٹو فیملی کا. خیر اب ایک اور اس کی لیئر ہے, میں اس پر بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ یونائٹڈ نیشنز نے اسی رپورٹ میں ایک جملہ لکھا ہے, وہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا. وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو لوگ مرات بانٹتے ہیں وہی مرات وصول بھی کر رہے ہوتے ہیں. یار جسٹ امیجن. یہ ہے پاکستان کا مسئلہ نمبر 1. اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. اس پورے جملے کے اندر مسئلہ پھنسا ہوا ہے پاکستان کا. اس کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ وہی طبقہ جو اس قبضے سے مستفید ہو رہا ہے. وہ اچھا, وہ نئے صوبے کون بنائے گا؟ وہی ہاتھ بنائیں گے. جو ٹیکس چھوٹ کون ختم کرے گا؟ وہی لوگ جن کو ٹیکس کی چھوٹ ہے. کیسے کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ یہ ایسی ہے جیسے آپ چور سے کہیں کہ وہ اپنے خلاف مقدمہ خود لکھے. اور اسی لیے ہر جو ایک ریفارم جناب, اصلاح, نئی کرسیاں, ایک نیا محکمہ بنا دیں, ایک نیا نقشہ بن جائے, قبضہ تو وہی کا وہی رہے گا. گزارش صرف اتنی تھی. یہ پوری تصویر ہے, اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کیجیے نا, یہ ایلیٹ کیپچر کی جو ہے. باقی یہ سب جو معاملہ چل رہا ہے وہ دیکھیے کشمیر میں صورتحال کیا ہے. کشمیر میں صورتحال ایک پوری دنیا کے اندر جو بدنامی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. الجزیرہ کو ہم نے بین کر دیا اور دوسرا اسرائیل نے بین کیا ہوا ہے. ہر دوسرے جو وہاں پہ رپورٹ کرتا ہے اس کو NCCIA کے نوٹسز جا رہے ہیں. اعزاز سید صاحب کو نوٹس چلا گیا. ایک ایسے وقت کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں کہ انتہائی تناؤ کا ماحول ہے. کشمیر کاز کا بیڑا غرق تقریباً ہم کر رہے ہیں, وہاں پر لوگ مر رہے ہیں. دوسری طرف بلوچستان ہے. بلوچستان کے اندر ابھی ایک بڑی پریس کانفرنس بھی ہوئی جو DG ISPR صاحب نے کی. ادھر کے حالات, یہ صرف ایک وقفہ ہوتا ہے جو بلوچستان میں بدامنی کے درمیان ایک امن کا وقفہ آتا ہے, مگر نا حالات تو روز بروز خراب ہو رہے ہیں وہاں پہ. وہ بھائی ٹھیک ہے انڈیا اس کے پیچھے ہوگا, ٹھیک ہے اس کو فلانے کی بھی اسپانسرشپ ہوگی, ہم کیا کریں, لیکن وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دیٹ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ. نیوز سائیکل سے نکل گیا ہے وہ. خیبر پختونخوا کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے, دیٹ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ. افغانستان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے, اس پر بات ہونی چاہیے. عمران خان کے حوالے سے وہ سزا کو, جیل کے اندر 3 سال ہو گئے ہیں, PTI اس پر احتجاج کر رہی ہے.
اس پر بڑا شدید کریک ڈاؤن ہے، اور پھر آپ دنیا کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھ کے معاملہ کریں گی، کچھ اس پر بات ہونی چاہیے، لیکن وہ سب کچھ نکل گیا. کہاں سے نکل گیا؟ نیوز سائیکل سے نکل گیا. کب نکلا ہے؟ جب محسن نقوی صاحب نے یہ بات کی ہے، اور اس کے بعد پھر اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھایا گیا. لیکن پتہ اب یہ چلا ہے کہ جناب 1 سال دیا ہوا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ تو اگلے ٹینیور کے اندر کرنا ہے. بھائی جب اگلے ٹینیور کے اندر کرنا تھا تو دیر از اے ریزن، the way I see it. اس کے اندر ریزن یہ ہے کہ بس نیوز سائیکل چینج کیا گیا، اہم چیزوں سے ایشو سے توجہ ڈائیورٹ کی گئی ہے. اور پھر جاتے جاتے جو محسن نقوی صاحب نے بات کی، ادھر آپ 2 خاندانوں کو رو رہے ہیں. یہ نئے جو فیزز بننے ہیں صوبوں کے، ادھر یہی سسٹم رہے گا، یقین کریں کہ یہ 40 خاندان بنیں گے، یہ 44 خاندان بن جائیں گے. آپ ابھی 2 کو رو رہے ہیں، یہ اتنی زیادہ ہو جائیں گے جتنے ابھی آپ ان 2 کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ کور ایشو کو سالو کرنے کی یہاں پہ نیت کسی کی نظر نہیں آ رہی. ایک وہی مخصوص طبقے والی بات ہے، اس کو صوبوں کے تھرو جناب خیال ہے کہ حل کر لیں گے. وہ ابراہیم ذوق کا معاف کیجیے ایک شعر ہے کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو یہ جو ہے نا نئے صوبے بنا کے، ان سے چین تو نہیں آنا. ہاں یہ ڈیبیٹ اگلی ہے کہ یہ بننے ہیں تو کس طرح بننے چاہیے، ڈیبیٹ ہونی ہے تو کیسے ہونی چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز اس میں شامل نہ ہوں گے تو اس کی کیا اہمیت رہے گی، پاکستان کی فیڈریشن کے لیے وہ کتنے اہم یا پھر مہلک ثابت ہو سکتے ہیں. یہ سب چیزیں یہ الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن بنیادی مسئلہ جو ان سے اوپر کا ہے یا ان سے بھی گہرا اور ان سے نیچے کا ہے، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اشرافیہ کا اس ملک پر قبضہ وہ چھڑوانے کی مجھے کسی کی نیت نظر نہیں آتی. مجھے اجازت دیجیے آج کے لیے، پھر بات ہوتی ہے جی. اللہ حافظ.